सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो अदालती फैसला हक में आने के बावजूद शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर ना जा सके। हुकूमत के पास फौरी तौर पर इस फैसले को चैलेंज करने का वक्त तो नहीं था, क्योंकि ये फैसला आखिरी वर्किंग डे पर आया था। लेकिन हुकूमत फिर हुकूमत होती है, मतलब जो करना चाहे उसे उससे कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट तो पहुंचे लेकिन जहाज में सवार ना हो सके। अदालत ने उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला। चंद घंटे बाद ही हुकूमत ने इंतहाई राजदारी से उनका नाम PNIL यानी प्रोविंशियल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिया। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ इलाज के लिए लंदन जा रहे थे या मुफाहमत का पैगाम लेकर, क्योंकि जेल से रिहाई के बाद ये बातें की जा रही थीं कि अब PDM में नून लीग की तर्जुमानी मरियम नवाज नहीं बल्कि शहबाज शरीफ करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में होने के बावजूद शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के बजाय दो मुल्कों के सफीरों से मुलाकात करना ज्यादा मुनासिब समझा। जबकि तहरीक इंसाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई से नून लीग को एक के बाद एक मिलने वाले रिलीफ पर इस वक्त खासी परेशान दिखाई दे रही है। वजीर आजम की जेर सदारत शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को लेकर इजलास किए जा रहे हैं और हुकूमत ने एक बार फिर से हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। हुदैबिया केस में कभी भी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियाद पर फैसला दिया। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है सिलसिले में, जरा ये सुन लीजिए। तो अब हुकूमत जिस हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा खोलने की बात कर रही है, जरा एक मुख्तसर नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का दौर था जब नैब की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से 25 अप्रैल 2000 को लिए गए उस बयान की बुनियाद पर दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1 करोड़ 48 लाख के लगभग रकम की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था। लेकिन फिर बाद में इसहाक डार अपने बयान से मुकर गए थे और उनका कहना था कि यह बयान उन्होंने दबाव में आकर दिया था। 2011 में लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने नैब को इस रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया था और फिर इसके बाद 2014 में लाहौर हाईकोर्ट ने यह रेफरेंस खारिज करते हुए हुक्म दिया था कि नैब के पास मुल्जिमान के खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। इस रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा वजीर आला पंजाब, उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, अब्बास शरीफ, शमीम अख्तर, सबिहा शहबाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर फरीक हैं, जबकि इसहाक डार को बतौर वादा मुआफ गवाह शामिल किया गया था। इसके बाद पैनामा का मामला आया तो नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दोबारा खोलने की अपील दायर की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। जिसके बाद नैब ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसे आला अदलिया ने 29 अक्टूबर 2018 को समाअत के बाद मुस्तरद कर दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस की दरखास्त और अपीलें दोनों सुनकर केस खत्म कर चुकी है, तो अब हुकूमत के हाथ आखिर ऐसा कौन सा एविडेंस लग गया है जो इससे पहले वो पेश करने में नाकाम रही है? क्योंकि अगर कोई नया एविडेंस सामने आएगा तो ही ये केस चल सकेगा। अब इस पूरी सूरत हाल पर कि शरीफ फैमिली के लिए क्या कोई नई मुश्किल लेकर आ सकता है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि हुकूमत के हाथ कहीं कोई नया एविडेंस आ गया है जो वो इस केस को दोबारा खोल रही है, या चूंकि शहबाज साहब बाहर जाना चाह रहे थे, अदालत से भी हुक्म आ गया था, वहाँ से इजाज़त मिल गई थी, तो ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस वक्त मामला उठाया गया? देखिए, हुकूमत के पास इसमें क्या नया एविडेंस आना है, क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ के दौर का केस है जिसमें बहुत ज़्यादा अरकरेजी उस वक्त भी हुई थी। असल बात यह है कि हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फोबिया में गिरफ्तार है और पिछले 3 साल में जितनी मेहनत इसने झूठे केसेस बनाने पर और अपने इंतकामी सियासत पे की है, अगर उसका 10वां हिस्सा ये अवाम के मसाइल को हल करने पे सर्फ करते तो आज कम अज़ कम अवाम 1-1 किलोमीटर लंबी कतारों में लग के 1 किलो चीनी ना खरीद रही होती। कम अज़ कम आज पाकिस्तान के बेरोज़गारी की ये आलम ना होता। कम अज़ कम पाकिस्तान में महंगाई का ये तूफान ना खड़ा हुआ होता। लोगों को जो आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बिजली गैस के बिलों की सूरत में, हुकूमत गवर्नेंस पे तो संजीदा ही नहीं है। उसकी हर रोज़ जो इब्तदा होती है दिन की, इमरान साहब शहजाद अकबर साहब को फ़ोन करते हैं कि भाई आज क्या कोई केस बना रहे हो,
رات کو سونے سے پہلے پھر ان کو یہی فکر ہوتی ہے بھئی کوئی کیس بنا، کوئی گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی ہے. تو ایک بیمار سوچ کے ساتھ یہ حکومت کر رہے ہیں جس میں صرف انتقام ہے. آپ دیکھیے جو پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا شہباز شریف صاحب کی ضمانت کا، وہ اس حکومت کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہی شہزاد اکبر صاحب کاغذ لہراتے تھے منی لانڈرنگ کے، ہم نے اتنے صفحے لے لیے ثبوت کے اور دستاویزات ہیں اور پتہ نہیں 55-58 والیومز جمع کرا دیں. وہاں پہ تو 3 ہائی کورٹ کے ججوں نے لکھا ہے کہ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے، نہ کوئی کمیشن کا الزام ہے، نہ کوئی کک بیک کا الزام ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا ہے. تو یہ سب چیزیں تو عدالت کے سامنے ڈسکارڈ ہو گئیں، جو ان کا جھوٹ تھا، جو ان کا کردار کشی تھی. اور اب یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی من گھڑت خبریں نکال کے صرف چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے علیحدہ رہے اور یہ انہی مسائل کے اندر لوگوں کو الجھائی رکھیں. دیکھیے آج کووڈ پھیلا ہوا ہے، پاکستان دنیا کے 123 ممالک جہاں ویکسینیشن پروگرامز ہیں اس میں 120واں نمبر ہے. ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ عوام کو ہم نے کیسے بہتر پروٹیکشن دینی ہے. یہ کووڈ ویکسین آج تک پریکیور نہیں کر سکے پراپرلی، چونکہ جب وقت تھا اس وقت یہ کشکول لے کر بھیک مانگتے رہے کہ ہمیں کوئی ویکسین عطیے کے اندر دے دے، ہمیں کوئی تحفے کے اندر مفت ویکسین دے دے. حالانکہ وہ وقت تھا آج سے 1 سال پہلے کہ آپ لوگوں کے لیے 5-6 کروڑ ویکسینز بک کرتے. آج پوری دنیا نے آرڈرز بک کیے ہوئے ہیں، ان کو مل نہیں رہی ہے ویکسین. تو یہ اصل ایشوز ہیں کہ جس پر عوام کی صحت کا دار و مدار ہے، عوام کی زندگی کا دار و مدار ہے، مہنگائی کا دار و مدار ہے. اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. یہ صبح شام بس انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اسی لیے ملک کا یہ حال کر دیا. صحیح. تو ایسا شہباز صاحب کے باہر جانے کی ظاہر ایک تو بنیادی وجہ علاج تھی، کیا کچھ سیاسی وجوہات بھی تھی؟ میں یہ سوال بھی آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن آپ کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا تھا. کیا آپ بھی کہیں اڑان بھرنے والے تھے، کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ حکومت نے بھانپ لیا ECL میں ڈال دیا؟ دیکھیے نا، یہ وہی میں آپ سے کہوں کہ ان کی بیمار سوچ کی نشانی ہے. میرا پاسپورٹ پہلے ہی نیب نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے. اب اگر نیب نے پاسپورٹ اپنی تحویل میں ہے تو اس کے بغیر میں کیسے ٹریول کر سکتا ہوں. لیکن کابینہ کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ مہنگائی پہ کیسے قابو پانا ہے، ویکسینیشن کیسے کرنی ہے زیادہ. جو کابینہ کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آسن اقبال، جس کا نیب نے پہلے ہی پاسپورٹ تحویل میں لیا ہوا ہے، اس کا نام ECL پہ ڈال کے خبریں کیسے بنانی ہیں. صحیح. تو احسن صاحب، اب یہ میاں صاحب جا رہے تھے، شہباز شریف صاحب، یہ صرف علاج کی غرض سے جو روٹین کا چیک اپ ہے اسی لیے جا رہے تھے، یا پھر نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات کرنی تھی، سیاسی معاملات ڈسکس کرنے تھے، کہیں کوئی PDM سے متعلق گفتگو ہونی تھی، یا اس وقت جو ملک کا موجودہ اس وقت سیاسی نظام و سیاسی صورتحال ہے اس پر کوئی بات چیت ہونی تھی؟ وہ جو جس کو اپوزیشن یا آپ کی اپنی سابقہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بھی کسی ڈیل سے تعبیر کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے، شہباز شریف صاحب کو جب کینسر ہوا تھا، یہ مشرف دور تھا اور وہ جلا وطنی میں تھے، اور ان کی جو بھی ابتدائی علاج ہوا اور ٹریٹمنٹ ہوئی وہ ان کے بیرون ملک معالجین نے کی. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ کینسر جیسے مرض میں جو آپ کے معالجین ہیں، جنہوں نے آپ کا علاج کیا ہوتا ہے، جن کے پاس آپ کی پوری ہسٹری ہوتی ہے، آپ انہی سے چیک اپ کراتے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی وہ باقاعدگی سے 6 ماہ کے بعد اپنا چیک اپ کرانے کے لیے انہی ڈاکٹرز کے پاس جایا کرتے تھے. یہ ان کا بنیادی حق ہے، اور حکومت صرف اس میں روڑے اٹکا کے اپنی تنگ نظری، اپنے انتقام اور اپنی جو ایک سمجھ لیجئے کہ پستی ہے سوچ کی، اس کا مظاہرہ کر رہی ہے. صحیح. اور صاحب ظاہر ہے وہ جب یہ فیصلہ آیا تو وہ آخری ورکنگ ڈے تھا. اب یہ محض یہ حسن اتفاق تھا، یا پھر ظاہر ہے اب لوگ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملانے لگتے ہیں، مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس دن فیصلہ اس لیے آیا کہ حکومت چیلنج نہ کر سکے، لیکن حکومت نے تو اپنا کام کر دیا، بلیک لسٹ سے وہ نکلے تو PNIL میں ڈال دیا. یہ PNIL بھی شاید ابھی یہ ٹرم، یہ اصطلاح عام ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ سننے میں بھی یہ لسٹ نہیں آتی تھی. یہ کن لوگوں کا نام اس میں ڈالا جاتا ہے؟ پروونشل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ ہوتی کیا ہے؟ اگر آپ کے علم میں کچھ ہو، آپ کے دور میں ایسے کچھ نام اس میں شامل کیے گئے ہیں تو ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے نا، یہ تو حکومت کی بدنیتی ہے. جس دن عدالت میں فیصلے کا اعلان ہوا، FIA کے افسران وہاں موجود تھے، اور جب عدالت میں متعلقہ محکمے کے افسران موجود ہوں
تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے کی کمپلائنس کے لیے جو مناسب کارروائی ہے اس کو مکمل کریں. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کے وزراء نے پہلے ہی سے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم ان کو باہر نہیں جانے دیں گے. تو یہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. نہ صرف یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے بلکہ فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے جس طرح 3 رکنی بینچ جس نے شہباز شریف صاحب کی ضمانت کو منظور کیا اور جو اس پر ججمنٹ دی تفصیلی، اس پر جس طرح کے تبصرے بازی کی ہے، جس طرح کی تنقید کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلم کھلا عدالت کے اوپر حملہ ہے، عدالت کی آزادی پر حملہ ہے. کل تک جب سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ کیس پر جس پر ہمیں بہت تحفظات تھے نااہل کیا تو یہ لوگ عدالت کے فیصلوں کے ڈھول بجا رہے تھے. ہم نے اس کے باوجود کہ ہمیں تحفظات تھے ہم نے اس پر عمل درآمد کیا اور وہ فیصلے کی ابھی سیاہی نہیں سوکھی تھی، نواز شریف صاحب مستعفی ہو گئے. لیکن یہ لوگ اب اپنے خلاف جب ان کے فیصلے آتے ہیں اور ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو یہ عدالتوں کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، عدالتوں پر بھی یہ حملہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے ان کی کھیل اور ان کی جو جھوٹ کی کہانیاں ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ احتساب کے نام پہ جو الف لیلا کی کہانیاں یہ ٹی وی پر آ کر بیان کرتے ہیں، عدالتیں ان کے اوپر مہر لگائیں اور یہ اپنے مخالفین کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال دیں. یہ پاکستان بادشاہت نہیں ہے. پاکستان ایک آئینی اور جمہوری ملک ہے جس میں بنیادی حقوق ہیں. آپ کو قانون کے ترازو پر الزامات کو تولنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کو بے گناہ سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ حکومت ہیں، تو اس وجہ سے آپ کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. اس کے حقوق ہیں جو عدالتوں کا فرض ہے کہ ان کا تحفظ کریں. اور یہی ہوتا ہے کہ جب ان کے جھوٹے کیس عدالتوں میں جا کر کھلتے ہیں اور عدالتیں ریلیف دیتی ہیں اس بنا پر کہ وہ جھوٹے کیس تھے تو یہ چیختے ہیں. تو احسن صاحب اس وقت شہباز شریف صاحب کی جو طبیعت ہے کیا ماضی کے مقابلے میں وہ کچھ بگڑی ہے؟ حالت تھوڑی ان کی کیا خراب ہوئی ہے جو اس وقت وہ یہ چیک اپ کے لیے جا رہے تھے؟ ابھی ایک روٹین کا چیک اپ تھا، ایک فارمل سا چیک اپ تھا کہ جو وہ سال میں 1 بار یا 2 بار کراتے ہوں گے، یا اس وقت ان کی طبیعت خراب تھی تو ان کا جانا ضروری تھا؟ انہیں 6 ماہ کے بعد لازمی ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کریں، خدا نہ خواستہ تاکہ کوئی ریلیپس کا امکان نہ ہو. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس دوران کووڈ سے بھی گزرے ہیں اور کووڈ کے بعد بھی انسان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں. تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. وہ ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہے، ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ اس ملک کی امانت ہے اور قوم کی امانت ہے. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی ہے اور پورے جو پاکستان کے لوگ نہیں دنیا میں ان کی خدمات کو اور ان کی جو کنٹریبیوشن تھی اس کو سراہا جاتا ہے. یہ تو ایک بیمار سوچ کی حکومت ہے. جس کسی نے اس ملک کا بھلا کیا تھا، اچھا کیا تھا، یہ ان کو چور اور ڈاکو بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالیں. لیکن احسن صاحب اب وہ شہباز شریف صاحب ظاہر ہے میاں نواز شریف کے گارنٹر بھی تھے جب وہ گئے تھے، وہ بھی اسی طرح چند ہفتوں کی اجازت لے کر گئے تھے، آج 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے. تو اپنی اس گارنٹی کو پورا کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس پر کوئی ورکنگ کر رہے ہیں؟ وہ میاں صاحب کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے؟ نواز شریف صاحب جب گئے تھے عدالت نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جب ان کے معالجین سرٹیفائی کریں گے کہ ان کا علاج ہو گیا وہ واپس آ سکتے ہیں. اور اگر حکومت کو کسی سٹیج کے اوپر ان کے علاج کے بارے میں شبہ ہو تو وہ لندن میں ہائی کمیشن کے ذریعے اس بات کی تحقیق اور تصدیق کروا سکتے ہیں. آج تک حکومت نے اس کی تصدیق کو کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اعتراضات ریکارڈ پہ پیش نہیں کیے کہ جی ان کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ صرف ٹی وی کے اوپر آ کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کے جب بھی معالجین کہیں گے کہ ہی از فٹ ٹو گو وہ واپس آ جائیں گے. وہ تو اپنی بیمار اہلیہ کو جو مرگ پہ تھی انہیں چھوڑ کر آ گئے تھے، تو اب انہیں آنے میں کیا اعتراض ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے بعد یہ ضروری ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو چونکہ وہ کینسر کے مریض ہیں اور ابھی کووڈ سے بھی وہ گزرے ہیں تو انہیں اس چیک اپ کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، اور میاں نواز شریف بھی جیسے ہی صحت یاب ہوں گے اور ان کے ڈاکٹرز
ان کو اجازت دیں گے تو وہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے حکومت بھی اس جو شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کا فیصلہ آیا تھا عدالت کی جانب سے اس کو چیلنج کرے گی عید کے بعد، اور مسلم لیگ نون بھی اور خود شہباز شریف بھی اب یہ کوشش کریں گے کہ جو ان کا نام PNIL میں ڈالا گیا ہے اس فیصلے کو چیلنج کر سکیں اور ایک بار پھر عدالت سے اس لسٹ سے بھی اپنا نام باہر نکلوا سکیں۔ اسی کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے ملک سے باہر جا سکے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ماضی کے حکمران ہوں، موجودہ حکمران ہوں، تمام ایسی اشرافیہ جو کہ اس ملک میں حکومت کر چکی ہے، جب بھی ان کو اپنا کسی بھی بیماری کا علاج کروانا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے اسپتالوں پر، پاکستان کے ہیلتھ سسٹم پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، اور یہ ہمیشہ ہر چیک اپ، ہر علاج کے لیے ملک سے باہر ہی جاتے ہیں، اور جب خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر اس وقت ہیلتھ سسٹم پر اس وقت وہ توجہ نہیں دی جاتی کہ جس کے بعد یہ تمام علاج ملک میں ممکن ہو سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ شہباز صاحب باہر جا رہے تھے تو اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد تھے؟ صرف بیماری کے علاج کے لیے وہ جا رہے تھے اپنے چیک اپ کے لیے، یا پھر میاں صاحب سے ان کی کہیں کوئی امپورٹنٹ ملاقات بھی ہو سکتی تھی، اور آگے ظاہر PDM کا مستقبل بھی انہی ساری چیزوں پر منحصر ہے۔ سسی صاحبہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ پہلے تو یہ کہیں شہباز صاحب کے باہر جانے میں کوئی کسی طرح کا ڈیل کا فیکٹر تو نہیں تھا؟ جب ان کی ضمانت ہوئی تھی تو بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑے طنز کیے گئے تھے اس ضمانت پر۔ بہت شکریہ ارباب صاحب۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں، اور ابھی وہ جیل سے باہر آئے ہیں اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اتنے ہی اس سے زیادہ کیسز کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سامنا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں وہ اس طرح عدالتوں سے یا پروسیس میں وہ ریلیف نہیں ملتا جو مسلم لیگ نون کو ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور اپوزیشن میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، تو ہم نے مبارکباد بھی دی ان کو، اور ابھی میرے خیال میں جس طریقے سے روکا گیا ہے ان کو یہ مناسب نہیں تھا، کیونکہ کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ پہلے بھی گئے تھے تو وہ واپس آ گئے تھے، اور پھر یہ ایسی چیزیں روکنا شوکنا یہ پھر پاکستان کی جگ ہسائی کا بھی سبب بنتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب وہ گئے تھے تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ چھپ گئے ہوں، بھاگ گئے ہوں، وہ واپس آ گئے تھے۔ باقی جو وکٹمائزیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہماری پارٹی کے خلاف ہی نئے جو ریفرنس بن رہے ہیں، ابھی تک خوشی شاہ صاحب کو کوئی ریلیف تو دور کی بات، ضمانت تک بھی نہیں ہو رہی، ان کے جوان بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک دن ان کو صرف رہا کیا گیا تعزیت کے لیے، پھر وہ خود کرونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو مسلسل ملک میں رہ کر کیسز کا سامنا بھی کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فریال ٹاپر صاحبہ ہوں یا محترم آصف علی زرداری صاحب یا دوسرے، وہ پیشوں پہ پیشیاں بھی بھگت رہے تھے، اور بلاول صاحب جو ہے ہاؤس بھی چلا رہے تھے، لیکن میرے خیال میں شہباز شریف صاحب واقعی کینسر کے پیشنٹ رہے ہیں، اور اگر اپنے چیک اپ کے لیے اور اس حوالے سے وہ جانا چاہتے ہیں، کورٹ نے بھی ان کو اجازت دی تھی، تو روکنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ لیکن پھر سسی صاحب آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت آپ ہی کے خلاف، اپوزیشن جماعتوں کے خلاف اس وقت احتساب کر رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی ہے، پھر مل کر آپ لوگوں نے تحریک بھی چلائی لیکن اس میں بھی پھر آپ لوگ ساتھ نہیں رہ سکے، اختلافات ہو گئے، تو اگر یہ اس احتساب کے خلاف ایک بڑا مضبوط موقف اپنانا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ایک ہو کر ایک موقف بنانا پڑے گا نا اپنا، پھر یہ جو آپس کے اختلافات ہیں ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ تو ارباب صاحب ہم تو کہیں نہیں جا رہے نا، یہی پاکستان، یہ پاکستان کی گلیاں، یہی سندھ اور پنجاب کی گلیاں، ہم یہی سنوائیاں، یہی پارلیمنٹ کے لیے، اس کے چلنے کے لیے ہماری دعائیاں، PDM بھی ہم نے بنایا تھا، ہاں سارے دوستوں کی کاوشوں کے ساتھ، لیکن میزبانی ہماری تھی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی محنت کی، اور مسلم لیگ نون اور JUIF اور دوسرے بڑا اہم اتحاد، میں ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اہم اتحاد تھا، اور اس کی وجہ سے ہی جو تھوڑا بہت عوام کو جو بیچ میں ریلیف ملا، یہ پریشر PDM کا تھا، اور PDM نے پیپلز پارٹی کی اچھی سجیشنز کی وجہ سے جہاں پارلیمنٹ میں ہم نے اہم فیصلے کیے کامیاب، وہی ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ضمنی انتخابات میں بھی۔ لیکن اس وقت جو ہے ہمارے جو نادان دوست، کچھ سب نہیں کہتی، سب کی نیت پہ شک میں بالکل نہیں کرتی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں تھے ان میٹنگز میں، ون سائیڈڈ فیصلے کیے گئے، ہمیں افسوس ہوا، دکھ ہوا۔ میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ میں وہ استعفیٰ دیے، اور اس پر بھی فوراً جو ہے خاقان عباسی صاحب، وہ سب کے لیے احترام ہے، سب کے لیے، لیکن
بات جہاں آتی ہے یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن اطاعت پی ڈی ایم نہیں تھا, اس کا کوئی آئین نہیں ہے. ہاں اس کی ایک ریزولوشن جب پی ڈی ایم بنی اور جب وہ نئی تھی تو آپ لوگوں میں اتحاد تھا, آپ لوگ متحد تھے. جیسے جیسے پی ڈی ایم نے کامیابیاں حاصل کرنی شروع کی, حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کیا, بائی الیکشنز میں آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی, سینٹ الیکشن میں آپ لوگ جیتنے میں کامیاب رہے, گیلانی صاحب وہاں جیتے, اس کے بعد یہ اختلافات پھر کیوں شروع ہوتے گئے؟ آپ لوگ تو جیت رہے تھے تو اور زیادہ مضبوطی اور متحد رہ کر آپ لوگ کو آگے چلنا چاہیے تھا, پھر یہ کیوں اختلافات نے جنم لیا؟ گڑبڑ کہاں سے پیدا ہوئی؟ ارباب صاحب آپ یا کچھ لوگ یہ بالکل سوال کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ڈائریکشن شروع سے سیدھی رہی ہے. ہم نے کہا جیسے استعفاؤں کی بات, ہم نے کہا یہ آخری آپشن ہو سکتا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم چیزوں سے کوئی ہٹ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے استعفیٰ کلیکٹ کیے تھے, لیکن پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی جہاں بات کرتے ہیں آئین کی, تو وہ تو میدان ہم جو ہے نہ چھوڑے نا. بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے غلط فہمیاں جن دوستوں نے زیادہ پھیلائی, ان کو بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے تھا. طاقت اسی میں ہے کہ ہم مل جل کر آگے بڑھیں, اور ساری اکائیوں کی نمائندگی تھی جو پاکستان کے آئین پر یقین رکھتے ہیں اور رکھنے والے لوگ ہیں. اب یہ صورتحال ہے کہ آپس میں ہی اگر چپکلش ہوگی تو پھر وہ میدان مار نہیں سکیں گے ہم جو آئینی جدوجہد کا تھا. ابھی دیکھیں معاشی معاملات میں بہت کمر ٹوٹ گئی ہے عام عوام کی. وہ حالت یعنی ہر ایک, چیئرمین بلاول صاحب نے صحیح کہا کہ پاکستانی جو ہے, ہر ایک پاکستانی عام خاص وہ 2.25 لاکھ کا قرضی ہے, اور یعنی سعودی عرب کے قرضے ٹھیک ہے. چلیں سسی صاحب یہ آپ کا پوائنٹ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, آپ کی بات ادھوری رہ گئی. اب بریک کے بعد اس کو مکمل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر سسی صاحبہ سے گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سسی صاحبہ آپ اپنی بات بھی مکمل کر لیجیے گا, اور پھر اب یہ آخری ورکنگ ڈے پر شہباز صاحب کو جب باہر جانے کا موقع ملا, حکومت کے پاس چیلنج کرنے کا موقع بھی نہیں تھا, تو اب ظاہر ہے اس نے اپنا چیلنج کرنے کا وقت تو لینا تھا نا, اسی لیے ایک لسٹ سے نام نکلا, دوسری لسٹ میں نام ڈال دیا. تو اب اس عمل پر بھی پھر کچھ جو آپ لوگ کا موقف ہے ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیں اگر کورٹس جو ہے پہلے بھی یہ خاص کرے نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف جو بھی کیسز ہیں اس میں پی ٹی آئی خاص کرے وہ چاہتی ہے کہ کٹیڑا بھی ان کا ہو, عدالتیں بھی یعنی ان کی مرضی کی موجب ہوں, خاص کرے نیب, اور سنوائیاں بھی یہ اپنی مرضی سے کروائیں اور فیصلے بھی اپنی مرضی. اس طرح نہیں ہوتا. تو اب جو ہے اتنے عرصے تک ہر کوئی اتنا جو ہے کڑا وقت بھگتتا ہے, اور ہم نے تو ہمارے لیڈر نے تو 14 سال, آصف علی زرداری صاحب کی ہم صرف بات کریں, اور فریل ٹالبر صاحبہ, خورشید شاہ صاحب, اور بہت سارے اور ہیں, خاص کر پارلیمنٹرین بھی رہ چکے ہیں ہمارے سارے لوگ. اب ان میں آپ نے دیکھا کہ یہ رخ کہاں جا رہا ہے. مقصد صرف یہ ہے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا. اگر کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے تو پھر جو ہے بیچ میں گڑبڑ کوئی کرے تو میرے خیال میں وہ چیز قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. بات اگر اصولوں کی ہے تو سب کے لیے اصول وہی ہونا چاہیے, 2 اصولوں کے سیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہو. اب ظاہر صرف حکومت تو اپوزیشن کو ٹف ٹائم نہیں دے رہی, اپوزیشن خود بھی اپوزیشن کو اس وقت ٹف ٹائم دے رہی ہے. آپ لوگ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, نون لیگ آپ کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. عید کے بعد اب کیا پی ڈی ایم متحرک ہوگی, ایک ساتھ آپ لوگ چلیں گے؟ ارباب صاحب بالکل ٹف ٹائم ہم نے نہ سوچا ہے, بلکہ ہم نے مل جل کر سب کو ساتھ لے کر ہم نے تو نیوکلیس کا کردار ادا کیا ہے, کلیکٹیو ایفرٹ میں یقین رکھا ہے, وزڈم میں, اور سب کو راہ دکھانے کی کوشش کی ہے, لیکن کنسلٹیشن کے ساتھ یونانیمسلی سب کے ساتھ بیٹھ کر, اور یہ فیصلے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی الگ سی سولو اڑان نہیں بھری ہے. ہاں جہاں ڈفرینسز ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, یہ کوئی الیکشن اطاعت نہیں تھا. پی ڈی ایم بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کو نادان دوستوں کی ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ اوائڈ کرنا پڑے گا, اور مریم صاحبہ یا میاں صاحب ان کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ چیزیں یہ نادان دوست کون ہیں. یہ شاید خاقان صاحب ہیں, یا احسن اقبال صاحب ہیں, یا کوئی اور ہیں پس پردہ کچھ چہرے, کون لوگ ہیں؟ ارباب صاحب یہ تو سب کو پتا ہے کہ ساری چیزیں کافی بہتر جا رہی تھی, مل بیٹھ کر بھی بات چیت ہو سکتی تھی, لیکن میڈیا پر آ کر پھر جس طریقے سے شوکاز نوٹس جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی, وہ میننگ لیس اور بیس لیس, اور یعنی کوئی اطاعت ہے, کوئی اس اطاعت کا کوئی آئین ہے, کوئی لمیٹڈ کمپنی ہے,
ہمیں بڑا کارکنوں کو بھی افسوس ہوا ہے, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور نون لیگ کو چاہیے تھا اس کو اسی طرح, لیکن مولانا صاحب پر بھی بہت بڑی ذمہ داری تھی. اگر مولانا صاحب ٹھیک نہیں تھے تو میٹنگز تھوڑا سا وہ کر لیتے. خیر اب جو پل کے نیچے سے پانی وہ گزرا وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ٹھیک کرنے کی بات کر سکتے ہیں مولانا صاحب تو پھر ہماری سجیشنز پر بھی وہ ذرا غور کریں, دیکھیں, کیونکہ ہم جینیونلی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہماری ساری جدوجہد آئین اور اس کی اس میں ہے, فریم ورک میں رہ کر ہے, اور ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا سارے جیسے. لیکن سزیابہ مولانا صاحب کا ٹلٹ تو تھوڑا جھکاؤ ان کا نون لیگ کی طرف ہے, تو اب سب نے دیکھ لیا. اب اس سچویشن میں پھر آپ لوگ کی عید کے بعد اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پی ڈی ایم میں رہ کر چلنا ہے, نہیں چلنا؟ اور اگر پی ڈی ایم میں رہ کر چلتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہوگی عید کے بعد؟ اب پی ڈی ایم کیا کرنے والی ہے, کن ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے؟ ارباب صاحب, ہماری طرف سے جو بھی تھی تبصرہ, ایک تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پھر آپ نے دیکھا نیر بخاری, فرت اللہ بابر صاحب, یہ ہمارے اہم مرکزی رہنما, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. اب ان چیزوں پہ وہ تھوڑے سے اہم نکات ہیں, اور یہ اتحاد بھی اہم ہے, اس کو بے ضرر نہیں بنانا چاہیے اپنی چھوٹی چھوٹی اناؤں کی وجہ سے. مولانا صاحب بڑک بن دکھائیں, دیکھیں چیزوں کو موازنہ کریں, اور دیکھیں کون توڑنا چاہ رہا ہے, ڈینٹ کون لگا رہا ہے. حکومت تو کامیاب نہیں ہوئی اس میں, تو پھر یہ کون ہے ساتھی, اور ان ساتھیوں کو بھی جو ہے, میں تو سب کا احترام کرتی ہوں, ان کو چاہیے کہ اتنی جلد بازی میں, جیسے وہ تارڑ صاحب سینٹ میں جلد بازی میں یہ بس یہ جلدی کر لو, بغیر کسی میٹنگ کے, بغیر کسی چیز کے, اس طرح نہیں ہوتا. اتحاد جب بنتے ہیں تو تھوڑی کسر بھی کھانی پڑتی ہے, ایک دوسرے کو اچھا لسنر بھی ہونا پڑتا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول والی مقابلہ پالیسی تو گورنمنٹ اگر کوئی اس اتحاد کو توڑنا چاہ رہا ہے تو پھر کیا اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اس اتحاد کو چلانا ایک بہتر فیصلہ ہوگا؟ پھر آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ جو توڑنا چاہ رہا ہے اس کو باہر نکال دیا جائے, یا پھر اس کو بھی ساتھ رکھتے ہوئے چلنا ہے افہام و تفہیم کے ساتھ؟ چیزیں ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ اس میں اسپیس ہے, آپشنز موجود ہیں, کوئی چیزیں ایسی نہج پر نہیں پہنچی, حالانکہ کچھ دوستوں نے کوشش کی ہے, لیکن سامنے ہم دیکھیں کہ پاکستان کے لوگوں کے وہ معاشی مسائل جو ہیں, جو عذاب ہے, اور پاکستان کے استحکام کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم نے جو اتنی قربانیاں دی ہیں ابھی سے نہیں, کئی دہائیوں سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی نظر سے, اسی ہوش سے, حوصلے سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, اتحاد وغیرہ, لیکن وہ چیز یاد رہتی ہے جو رزلٹ اورینٹڈ ہو, پائیدار ہو, اور ایک دوسرے کی میوچل ریسپیکٹ پر اور اصلاح سے چیزیں چلیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہونی چاہیے, اقتدار کے بغیر بھی لوگوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں, اور یہ اتحاد بہت بڑا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے, کیا بھی ہے کافی چیزوں میں, اپنے جتنے بھی موجود آپشنز تھے اس میں رہ کر بھی. لیکن ہم بھی اگر اتحاد کے کچھ زیادہ دوست وہ بھی مقابلن پالیسی پہ, ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. اس پر چھوٹی چھوٹی انٹرسٹ سر ہو سکتے ہیں, باقی بڑا ہم چاہتے ہیں وسیع نظری کے ساتھ, دور نظری کے ساتھ, اس کے لیے تھوڑا دل ول وہ تھوڑے سے چاہیے ہوتے ہیں. صحیح. اور سزیہ بھائی, ظاہر بڑا امپورٹنٹ, ابھی وزیر اعظم اور ان کا وفد سعودی عرب کا دورہ کر کے آیا. آپ اور آپ کی جماعت اکثر بلاول صاحب اس حکومت کی خارجہ پالیسی کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہمسائے ممالک سے اس حکومت نے اپنے تعلقات خراب کر لیے, پوری دنیا میں پاکستان اس وقت اکیلا ہو گیا. آپ کی اکثر بلاول صاحب یہ باتیں فرما رہے ہوتے. تو اب یہ اس وقت یہ جو دورہ ہوا ہے اس میں بڑے 5 اہم جو معاہدات ہیں وہ بھی اس حکومت نے کیے ہیں, سعودی عرب سے تعلقات بھی بہت بہتر ہو گئے. تو اس کے بعد اس حکومت کی کارکردگی خارجہ محاذ کو لے کر کچھ بہتر آپ کو لگ رہی ہے, ول دکھائی دے رہی ہے کہ اب یہ تمام ہمسایوں کے ساتھ اسی طرح سے مضبوط تعلق رکھنا چاہتی ہے اور خطے میں ایک بہتر طور پر کام کر رہی ہے؟ ارباب صاحب, مختصر اس سے پہلے جو کابل میں اٹیک ہوا, پھر جو مسجد اقصیٰ کے حوالے سے, پھر اسرائیل کی زور آوریاں اور ناانصافیاں, اور پھر جو کوئٹہ میں کل جو ہوا ہے, میں پہلے تو اس کی مذمت سب کی کرتی ہوں کیونکہ یہ بھی خارجی معاملات میں بھی آتے ہیں, انڈائریکٹلی ہم سب جڑے ہوئے ہیں اس چیز سے. بہرحال خارجی معاملات میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی کسی, ہاں جہاں مشکل میں یہ پھنستی حکومت تو پھر کاندھے وہ اپوزیشن کے کرتی, جیسے کشمیر کے. اب کشمیر کے حوالے سے بھی کنٹروورشل وزارت خارجہ کو وہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ سب کی نگاہیں ہم پر ہے, پاکستان نہیں وہ مضبوط کیس جو ہے, کشمیر انڈیا کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں واپس آپ کی طرف میں آتا ہوں. ذرا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید صاحب بھی میں جان میاں صاحب, یہ عدالت سے فیصلہ آ چکا تھا شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کا, پھر یہ PNIL میں نام ڈال دیا راتوں رات اور بڑے خفیہ طریقے سے رازداری کے ساتھ ڈالا گیا. کیا وجوہات ہیں اس کی میاں صاحب؟
ہم سمجھتے ہیں جی کہ شہباز شریف صاحب پہلے میاں نواز شریف کے بارے میں ضمانت دے چکے ہیں، ان کی واپسی کی ایشورنس دے چکے ہیں اور گارنٹر ہیں. وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے ضمانت دی کہ وہ واپس آئیں گے، وہ اشتہاری قرار پا چکے. اب جو ضامن ہے وہ بھی یہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. شہباز شریف صاحب کو یہاں رہ کر اپنے بھائی کو واپس لانا چاہیے، ان کی مورل آبلیگیشن ہے، اور لیگلی بھی وہ پابند ہے اس بات کے کہ انہوں نے کورٹ کے آگے یہ کمٹمنٹ کی تھی، انڈر ٹیکنگ دی تھی، اور اپنی کمٹمنٹ کو وہ پورا کریں. صحیح. تو میاں صاحب انہوں نے کمٹمنٹ بھی کورٹ کو دی تھی اور ان کے باہر جانے کا فیصلہ بھی کورٹ نے کیا ہے، تو اس میں حکومت کیوں فریق بن رہی ہے درمیان میں آ کر؟ یہ تو ان کا اور کورٹ کا معاملہ ہے. حکومت کیوں فریق نہیں بنے گی؟ ایک شخص جو اربوں روپے کی جو ہے کرپشن اور ڈکیتیوں میں ملوث ہے، وہ اس طرح سے صاف بچ نکلے اور کہے جی میں علاج کے لیے باہر جا رہا ہوں. ان کے بھائی بھی پہلے علاج کے لیے باہر گئے تھے، اور پلیٹلیٹ کا جو ڈرامہ یہاں رچایا گیا تھا، اب وہ وہاں سے مسلسل بیٹھ کر ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. وہ دھاڑ رہے ہیں پاکستان کے استحکام کے ضامن اداروں کے اوپر، جس طرح سے وہ تنقید کر رہے ہیں اور جس جوشیلے انداز میں وہ اپنے ورکرز کو اور پارٹی کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ بڑی سیریس حالت میں اور سیریس کنڈیشن میں بیمار ہیں. لیکن میاں صاحب شہباز شریف صاحب پر بھی جو کیسز چل رہے ہیں، جو ریفرنسز آئے، ابھی تک ان کے فیصلے نہیں آئے، کہیں کوئی کرپشن نہیں ثابت ہوئی، کوئی سزا ان کو نہیں ہوئی، اور عدالتی فیصلے کے نتیجے میں وہ باہر جا رہے ہیں اور آپ اس کو بچ نکلنے سے تعبیر کر رہے ہیں. تو پھر جی بالکل بھی حکومت جو ہے وہ دیبیا پیپر مل جس طرح سے انہوں نے مینج کر کے وہاں سے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر اس کیس کو فارغ کیا تھا، جو مدر آف دی آل کرپشن کیسز ہے منی لانڈرنگ کے، اس کو حکومت دوبارہ کھولنے جا رہی ہے. اور اس میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وہ درکار ہوں گے مختلف اداروں کو انویسٹیگیشن کے لیے. اچھا، تو کیا کوئی نیا ایویڈنس آپ کے ہاتھ آیا ہے یا کوئی نئے طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ جب پہلے ٹیکنیکل بنیادوں پر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک بار پھر پوری بنیادوں پر نکل جائیں گے؟ ایک دن کے لیے بھی میرٹ کے اوپر اس کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ایک دن کے لیے بھی. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ جو ہے وہ ثابت ہو چکی تھی، اور مختلف لوگ جو اس میں انوالو تھے، قاضی فیملی کے لوگ یہاں آ کے بیان دے چکے. اسحاق ڈار نے کنفیس کر لیا، اپنا اعترافی بیان جمع کرا دیا، اور 100% وہ میرٹ کے اوپر بنتا تھا، جس میں اس فیملی میں سے کوئی شخص بھی نہیں بچتا تھا. میرا پھر اسحاق ڈار تو اپنے اس بیان سے انہوں نے وضاحت بھی دے دی تھی نا کہ وہ بیان انہوں نے دباؤ میں آ کر دیا تھا، وہ بیان انہوں نے سارے لوگ اسی طرح کہتے ہیں، سارے لوگ اسی طرح کر جاتے ہیں بعد میں دباؤ کا. اسی لیے تو میں نے کہہ رہا ہوں بڑی خوبصورتی سے مینج کیا تھا کہ وہاں 2 سال تک اس ٹائم کو ویسٹ کیا اور نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس کی اپیل نہیں کی سپریم کورٹ کے اندر، اور جب وہ ٹائم بارڈ ہو گیا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں چلے گئے. صحیح. تو اب انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. پھر اگر اسحاق ڈار کی ضرورت پڑی یا میاں نواز شریف صاحب کی ضرورت پڑی، ان کو طلب کرنا پڑا، تو پھر ان کو حکومت کیسے واپس لانے کی کوشش کرے گی میاں صاحب؟ بالکل تمام سفارتی اور لیگل جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ وہ ادھر کٹہرے میں آئیں اور آ کر اپنی انویسٹیگیشن کے اندر شامل ہوں اور ان کو فیس کریں حالات. لیکن میاں صاحب ظاہر ہے باتوں کی حد تک تو پہلے خود پرائم منسٹر عمران خان بھی کہہ چکے کہ میں برطانوی وزیر اعظم سے ہی بات کرنی پڑی تو لاؤں گا، لیکن وقت نے یہ دکھایا کہ عملی طور پر یہ ممکن ہے نہیں جب تک دونوں ممالک کے درمیان کوئی اس طرح کے معاہدات نہیں ہو جاتے. جی معاہدات بھی ہو رہے ہیں، ڈونٹ وری. اچھا، تو میاں صاحب کب تک میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آپ لوگ لانے میں ان کو کامیاب ہو جائیں گے؟ کہیں کوئی کام حکومت اس بارے میں بڑی سنجیدہ ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، بہت جلد آپ کو اس کی اطلاع بھی ہو. ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ. میاں محمود الرشید صاحب، سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو آپ نے دیکھی، اور صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسحاق ڈار کو اور میاں نواز شریف کو بھی وطن واپس لانے کی اس کیس میں ضرورت پڑی تو حکومت کام کر رہی ہے اور واپس لانے میں بھی ان کو کامیاب ہو جائے گی. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور حکومت کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 8 سے 16 مئی تک لگائے جانے والے مکمل لاک ڈاؤن کے اب بہتر اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ملک میں کورونا کا زور تھوڑا ہلکا ہوا ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں اموات کی تعداد بھی کچھ کم ہوئی ہے. اور اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کورونا کا واحد علاج صرف اور صرف احتیاطی ہے، کیونکہ جب بد احتیاطی کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہی کورونا کی یہ تیسری لہر پاکستان میں زور پکڑ جاتی ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی نئی تحقیق ایک سامنے آئی اور اسے ثابت ہوا ہے کہ برطانیہ سے آنے والی کورونا وائرس کی نئی قسم نے
पंजाब को शदीद मुतासिर किया है। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों की अक्सरियत कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म का शिकार हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की इस नई तहकीक से पता चला है कि लाहौर के 89% मरीजों में जो वायरस की किस्म है वो बरतानवी किस्म मौजूद है और सिर्फ 2% मरीजों में वायरस का साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया है। तो ये तहकीक इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शाहजहां ने की है और इसमें इब्तदाई तौर पर लाहौर और उसके गिरदोनवा से कोरोना के 100 मरीजों के नमूने इकट्ठे किए गए और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की टेक्निक के जरिए इस कोरोना वायरस की इकसाम का पता चलाया गया और ज़्यादातर नमूनों में बरतानवी वेरिएंट पाया गया और सिर्फ 2 नमूने ऐसे थे जिसमें जनूबी अफ्रीकी वेरिएंट पाया गया है। तो अब बरतानवी वेरिएंट पर जो इस वक्त दस्तियाब वैक्सीन है वो कितनी मौसर साबित हो सकती है या फिर इसके लिए इसके डायग्नोसिस मुख्तलिफ हैं, इसका इलाज कुछ मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाएगा। गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब ये जो दोनों अलग अलग वेरिएंट्स हैं इस वक्त हमें जो वैक्सीन दस्तियाब हैं, क्या ये इन वेरिएंट्स पर भी असरअंदाज हैं, उस मौसर हैं इनके लिए भी, या फिर वो जो पहली फेज़ में जो एक पहला वायरस आया था वो उस वेरिएंट पर ही अप्लाई हो सकती हैं और इसके लिए फिर किसी अलग वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। एक्चुअली जो ये कोरोना की वायरस है ये बहुत वारियम लार्ज साइज़ का पार्टिकल है, इसका बहुत बड़ी वायरस है और इसकी जो स्विच हुई हॉर्सशू बैट से वुहान में 2019 की दिसंबर में टू ह्यूमन और फिर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन चल रही है और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करती है बॉडी के अंदर भी और बाहर भी। और जो भी आरएनए वायरस होती है और इतनी बड़ी साइज़ की वायरियन है पार्टिकल, तो वो उसमें ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि उसमें वेरिएशंस भी आएंगी उसके आरएनए में और म्यूटेशंस भी आएंगी। और याद रखें कि इसकी जो पॉसिबिलिटी है म्यूटेशन आने की वो 39,000 है कि 39,000 इसमें म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 100 के करीब म्यूटेशंस रजिस्टर हुई हैं दुनिया में। और डेफिनेटली ये जो मैंने और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये तहकीक की है जो बरतानिया के इश्तराक से की है, इसमें B117 इस वक्त सबसे प्रेवलेंट स्ट्रेन है पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर लाहौर और पंजाब में, जिसका मतलब ये है कि इसका लगाव बहुत काफ़ी हद तक डबल हो चुका है। एक दूसरे से लगने की सलाहियत वायरस ने अपनी इन्हांस कर ली है और दूसरी बच्चों को भी लगने की अहलियत इसमें आ चुकी है और इसकी वायरुलेंस भी ज़्यादा है, यानी कि मोर्टेलिटी वगैरह ज़्यादा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये वैक्सीन्स के, ये भी हम स्टडी इस वक्त UHS में कर रहे हैं कि जो वैक्सीन्स के हम ट्रायल कर रहे हैं और जैसे हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया था और अभी ZF 2001 का कर रहे हैं और एक और वैक्सीन है RNA वायरस, उस वैक्सीन उसकी भी कर रहे हैं। ये तमाम वैक्सीन अभी तक हमें इसका गैर मुअस्सर होने का कोई सबूत नहीं मिला और टेस्ट भी अभी RT-PCR जो है वो भी मुअस्सर है। अलबत्ता मैं ये यहाँ वार्न करता चलूँ आपके देखने सुनने वालों के लिए कि कोई दुनिया में अभी तक वैक्सीन ईजाद नहीं हुई जो 100% इफेक्टिव हो। जो हमने ट्रायल किया इस वक्त तकरीबन 30,000 लोगों का, उसमें हमने देखा कि वैक्सीन आपको 100% बचाती है सीरियस डिजीज़ से, यानी कि आपको बीमारी होती है तो इतनी सीरियस नहीं होती कि आपकी जान जाए या आप ICU में दाखिल हों या वेंटिलेटर पे जाएं या हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। अलबत्ता जो टोटल बचाव है वो कोई 70 से 75% लोगों को है कि वायरस उनको लगे ही नहीं। तो ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इतनी बड़ा शिफा अल्लाह ने इन वैक्सीन में रखा है और अभी इस वक्त मेरा ख्याल है बग़ैर किसी सोचे समझे हर किसी को चाहिए कि पहली अपॉर्चुनिटी जब उनको मिलती है तो कोई भी वैक्सीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो फौरी तौर पे लगाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ज़ाहिर ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये वैक्सीन ज़ाहिर तमाम वेरिएंट्स को ही उन पर असरअंदाज हो रही है और उसकी चेन को तोड़ने में कामयाब हो रही है। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीकन और UK वेरिएंट हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनके सिम्टम्स में फ़र्क है या उसके बाद पेशेंट की कंडीशन में फ़र्क आ जाता है? और फिर इनका ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार क्या वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है? अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं आप लोग दोनों अलग अलग तरह के पेशेंट्स को? देखें, B117 जो है जो UK वेरिएंट है जो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इस वक्त, वो भी साउथ अफ्रीका से चला था और UK पहुंचा था और उसमें खसूसियत उसकी ये है कि उसमें 17 वेरिएशंस आई हैं इसकी RNA में और 2 उसमें म्यूटेशंस हैं और ये सारी वेरिएशन और म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो कांटे इसके ऊपर हैं और वो कांटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आपकी बॉडी में एंटर जो वायरस होती है सांस के ज़रिए वो ACE2 रिसेप्टर फेफड़ों में लग के उन्हीं के ज़रिए एंटर होती है
اور ڈیفینیٹلی اس کی علامات تقریباً وہی ہیں جو شروع سے آ رہی ہیں، کھانسی، بلغم، سانس کی تکلیف اور شدید بخار کا ہونا. لیکن اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیٹنٹ پیریڈ ہے کہ ایک دم مریض 3-4 دن میں نہیں سیریس ہو رہے، لیٹ جا کے سیریس ہو رہے ہیں. اور پھیپھڑے کو پہلی وائرس کی قسم جو تھی، جو ایرانین سٹرین تھا، وہ 3 سے 6% کو افیکٹ کرتی تھی. اس میں تقریباً 13 سے 15% لوگوں کے پھیپھڑوں میں یہ سوزش کرتی ہے، نمونیا کرتی ہے اور ان کی کلوٹنگ کا میکنزم کو درم برم کرتی ہے. باقی ساؤتھ افریقن سٹرین جو ہے PY501 وہ ابھی بہت کم ہے. اور انڈیا کا جو سٹرین آیا ہے ڈبل میوٹنٹ سٹرین، جو کہ کافی ڈینجرس ہے، کیونکہ انڈیا میں ہمیں پتہ ہے کہ 2.5 کروڑ لوگوں کو یہ وائرس لگ چکی ہے پچھلے دنوں میں، اور 2.5 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور وہ الحمدللہ ہمیں ابھی تک نہیں ملا، جو اللہ کا بہت کرم ہے، کیونکہ اس کی آپ کی انفیکٹیوٹی بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو تھرڈ ویو ہے، یہ جب اس کا ظاہر چند ہفتے ہوئے اس کا آغاز ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے پیک پر جا چکی ہے اور پیک سے اب اس کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، یا ابھی اپنی پیک کی طرف جا رہی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا ایک وقت ایک روز میں 201 لوگ بھی اپنی جان سے گئے، 170 کے قریب لوگ بھی اپنی جان سے گئے. یہ اپنا پیک ابھی مزید پکڑے گی یا یہ اب اپنے واپسی کی طرف ایک گراف نیچے آ رہا ہے؟ دیکھیں ارباب صاحب، اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ دعائی کر سکتے ہیں اس مبارک مہینے میں کہ وہ وائرس میوٹیٹ نہ ہو، وائرس زیادہ تر میوٹیشنز نہ آئیں. تو اس کو تو میں اور آپ نہیں روک سکتے، اللہ ہی روک سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم احتیاط دیکھیں، اگر اس کا ڈبل چانس ہو گیا لگنے کا، انفیکٹیوٹی پوٹینشیل اس کا ڈبل ہو گیا، تو ہمیں 4 گنا بڑھانی پڑیں گی احتیاطی تدابیر. اور ظاہر ہے آپ نے اپنے شروع میں انٹرو میں بالکل صحیح کہا کہ اس وقت الحمدللہ ہم پلیٹو کر رہے ہیں، لیکن ابھی اٹ از ٹو پری میچور ٹو کنکلوڈ کہ پیک آ چکا ہے. اللہ نہ کرے. اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے بھارت سے، جنہوں نے کہہ دیا کہ پیک آ گئی، ڈکلائن ہو گیا، اور انہوں نے SOPs کا کمی کر دی اپنے عام لوگوں کے، اور جلسے جلوس اور مذہبی رسومات کروڑوں بندوں کی انہوں نے کرنی شروع کر دی. تو آج وہ بہت ہیوی اس کی پینلٹی پے کر رہے ہیں ان فارم آف ہیومن لائف آف 2.5 لاکھ لوگوں کی. اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے. ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑے گا. حکومت جو اپنے تائیں کر رہی ہے وہ اچھا ہے، وہ کرے، لیکن اس کی اونرشپ مجھے آپ کو اور آپ کے بالکل سب کو لینے پہ. ڈاکٹر صاحب، ایک عام شخص جس کو ابھی تک وہ خوش قسمتی سے کووڈ کا شکار نہیں ہوا، اور ایک ایسا شخص جو کووڈ سے ریکور ہو چکا ہے، وہ صحت یاب ہو چکا ہے، دونوں کو الگ الگ طرح کی احتیاط کرنی ہے یا بالکل ایک جیسی احتیاط اس کو بھی کرنی ہے جو کووڈ سے ریکور ہو کر صحت یاب ہو چکا ہے؟ دیکھیں، دونوں کو ویکسین لگنی چاہیے، چاہے آپ صحت مند ہو چکے ہیں، چاہے آپ کو 2 دفعہ کووڈ ہو چکا ہے یا 1 دفعہ ہو چکا ہے، یا آپ کو ہوا نہیں. آپ کو پہلی اپرچونٹی پہ ویکسین لگانی ہے، اور جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے فرسٹ اپرچونٹی میں. دوسرا، ویکسین لگانے کے بعد یہ نہیں سوچیں آپ مبرہ ہو گئے ہیں، آپ کو تمام حفاظتی تدابیر ویسے ہی رکھنی پڑیں گی تقریباً 3 سے 4 سال، جب تک ہم ہرڈ امیونٹی نہیں کریٹ کرتے. ہرڈ امیونٹی کریٹ ہوگی جب ہم 75 سے 80% پاکستانی عوام اور دنیا کی عوام کو ہم یہ ویکسین افیکٹولی لگا چکے ہوں گے. ابھی بہت دور ہے ہمارے لیے. ابھی ہمارا زندگی کا یہ حصہ رہنا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں، چاہے عید ہو چاہے رمضان ہو، بجائے اس کے کہ انسانی جانوں کی قربانی دیں. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی تو یہ ظاہر ہے حکومت نے 8 دن کے لیے یہ لاک ڈاؤن لگایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو پھر آگے کس حد تک بڑھانا چاہیے؟ کیونکہ جب تک یہ لاک ڈاؤن شروع نہیں ہوا تھا اس وقت تک بھی لوگ تو تعاون کرنے پر نہیں تیار تھے، رش تھا مارکیٹس میں، مالز میں. یہ کب تک اس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کو بڑھانا پڑے گا انفارچونیٹلی، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. ویدر ہمارے تاجر برادری یا ٹرانسپورٹرز ان کو پسند آئے یہ چیز نہیں آئے، لیکن ہمیں اس کو شاید بڑھانا پڑے گا، خاص کر ان ایریاز میں جہاں کیسز کی ڈینسٹی زیادہ ہے، خاص کر جو بڑے شہروں میں. اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اور ہمیں دیکھیں، اس پہ بہت ڈپینڈ کرے گا کہ حکومت نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم اپنی عملی زندگی میں یا ایز اے فیملی یا ایز اے بزنس ہم یہ احتیاط نہ کریں. اٹ ڈپینڈس آل آن آر رسپانس. کوئی بھی حکومت یہ جنگ اکیلے نہیں جیت سکتی. ہمیں خود اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی کی ہمارے دین میں بھی بہت بڑی اہمیت ہے. جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی. جس نے ایک زندگی لی تو لیٹس ڈو دیٹ.
اگر ہم صحیح، واقعی بالکل ٹھیک۔ سیریس ہو جائیں تو کسی کو حکومت کو کوئی ضرورت نہیں بالکل پڑے صحیح گی۔ ہے، بہت بہت لیکن شکریہ ڈاکٹر جاوید صاحب، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو مستقبل میں بھی اور بات کرنے کے لیے زحمت دیتے رہیں گے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اپیل کر رہے تھے اور ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ تمام لوگ SOPs پر عمل کریں، خواہ وہ کورونا سے صحتیاب بھی ہو چکے ہوں، ماسک ضرور پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو سینیٹائز بھی کرتے رہیں، جب مساجد میں جائیں تو ماسک پہن کر جائیں، اور اگر کوئی ماسک پہن کر نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو گھور کر اور غور سے نہ دیکھیں کہ وہ SOPs پر عمل کر رہا ہے، تو آپ کو بھی اس سے سیکھتے ہوئے SOPs پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔